अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ बहुत अरसे के बाद। और ये कहना चाहिए कि लोकल प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस है, और यकीनन पाकिस्तान और इंटरनेशनल सिचुएशन भी हम थोड़ी सी 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे। मेरा मौजू है अपना, और ये जो सालिसी है हमारी, उस पर जो इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ जमातें हैं, उनकी खुशियाँ, उनके जश्न, उनके तराने और उनकी आनियाँ जानियाँ कहना चाहिए, ये दो असल मौजू हैं। मगर उससे पहले मैं शदीद मजम्मत करता हूँ मारंग बलोच की जो सज़ा सुनाई गई है, उम्र कैद, और जिस तरह से इस मुल्क को बिखेरा तोड़ा जा रहा है, मुंतशिर किया जा रहा है, इसकी जितनी भी शदीद मजम्मत की जाए, ठीक है। कौमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से खाली नहीं बनती, इट्स ए पार्ट ऑफ इट। यकीनन एक बहुत बड़ा रोल है, खासकर हमारी इकॉनमी में कहना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी अगर हमारी दुरुस्त हो, जो कभी दुरुस्त नहीं रही। एक नज़रिया है, मैं हो सकता है मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हूँ, मगर इंटरनेशनल पॉलिसी खाकान अब्बासी का मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो कहने लगे नहीं, इकॉनमी से फॉरेन पॉलिसी बनती है। मगर मेरा कहना ये है कि इंटरनेशनल पॉलिसी, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो तो उससे इकॉनमी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। खैर, दोनों एक ही जैसी हैं। फिर जो कश्मीर में हो रहा है, ये कहते हुए दुख होता है कि कश्मीरी बच्चे थे, उन पे भी हमला कर दिया। मुझे तो अब ये सोचकर हैरानी और परेशानी रहने लगी है कि जब वो इंडियन कश्मीर में कोई बड़ा संगीन मामला होगा, ये जो रोज़ी होता है वहाँ पर भी, तो किस मुंह से, किस चेहरे के साथ और किन लफ्ज़ों से हम और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उसकी मरम्मत करेगी, जो ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स और रिलीजियस राइट्स पर अक्सर व बेशतर हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने मकासद में कामयाब हो गया कि कश्मीरियों को उसने खड़ा कर दिया। मगर मैं कहता हूँ नहीं, पहले अपने घर में खराबी होती है तब लोग इन्वॉल्व होते हैं, उससे पहले कोई नहीं हो सकता। कि औरतों के इतने बड़े जुलूस देखे हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं कि मैं हैरान रह गया हूँ आज़ाद कश्मीर में। और बिलाशुबा कश्मीरी हम पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा बागैरत और बाशर्म कौम है। वो अपने हुकूक के लिए जाने भी दे रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं और धरने भी दे रहे हैं। गो कि मुझे पता है कि वहाँ अभी मौसम सर्द है, मगर वो बैठे हुए हैं रावला कोट के चारों तरफ। और इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी अपने रैलियां निकाल रहे हैं, मगर वो सब नाकाम हो चुके हैं। वो फारूक हैदर हो, वो शेरे अव्वल जिसे कहते थे, कश्मीर के शेर जो सरदार कयूम साहब के साहबजादे अतीक, सरदार अतीक अहमद, और दूसरे तीसरे चौथे, और ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून, सब फारिग हो चुके हैं। वो भूख से भी मर रहे हैं, उनके बच्चे दूध के लिए भी बिलक रहे हैं, वहाँ नेट भी बंद है। वही सब कुछ हो रहा है जिसके इल्ज़ाम कभी हिंदुस्तान पे लगते थे, मगर वो डटे हुए हैं। उन्हें लाख आप गद्दार कहें, जो भी कहें, मगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। मगर जो पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा करके लोगों को मारते हैं, मेरा ख्याल ये है कि मेरे एक दोस्त के बकौल कि उन्होंने पाकिस्तान को पतला करने का शायद कहीं कोई फैसला कर लिया है कि एक ख़ास खित्ते को रखना चाहते हैं, और वही पाकिस्तान के लिए एक्टिव नज़र भी आता है अगर चीज़ों को गौर से देखें पूरी दुनिया में। मगर पूरी दुनिया में आपने देखा कि कश्मीरी जो कभी भारतीय डिप्लोमेट्स उनके घरों के सामने और उनके मिशंस के सामने और उनके सफारत खानों के सामने खड़े होकर कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वहाँ ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है के नारे लग रहे हैं। जो बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। बहरहाल, इंटरनेशनल तो आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान अपनी कामयाबियों के जश्न मना रहा है। और ये सबको पता था, जानने वालों को, कि वो बहुत पहले से कहता है कि हमने एटम बम नहीं बनाना। और अमेरिका को यही गारंटी चाहिए थी। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ओबामा डील बहुत बेहतर थी या ये होने वाली डील अभी
وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں کہ اسرائیل نیتنیاہو نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری جنگ جاری ہے. تو یہ جنگ کب تک رکی ہوئی ہے، اس میں نئے موڑ کیا آئیں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اس پہ بات کریں گے. دیکھیں، جو میرا موضوع ہے اپنا، میں پہلے اس کو پھر ایک دفعہ ایلیبریٹ کر دوں کہ دیکھیں، اپنا نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، اپنا نے کمیونٹی کو بھی کبھی کچھ نہیں دیا، ابھی تک پاکستان کو بھی کچھ نہیں دیا. جو دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ 4 نل کے اور کہیں کوئی وین، کہیں کچھ چھوٹا موٹا کسی ہاسپٹل میں، تو یقیناً کیا ہے. تو انڈیویجلی تو ہم ویسے بھی بہت کرتے ہیں، پاکستانی اجتماعیت کا فقدان ہے، مگر اکیلے ہم انڈیویجلی بہت کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. مگر اجتماعیت کے ساتھ اپنا نے جو کرنا تھا، یا جمہوری نارمز کے حوالے سے اگر میں دیکھوں کہ ایک پیسفلی پاور ٹرانسفر ہو جاتا ہے، انتخابات ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ہیڈ لائن میں کہا ہے کہ اپنا میں فوری طور پہ 48 سال میں کنونشن اور میٹنگز اور الیکشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ابھی. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ آمریت سے کہیں بہتر ہوتی ہے، اور ہم اس نظریے کے حامی ہیں، اس پہ قائم ہیں، اور اس کی ترقی، اس کے گرو کے لیے کام کرتے رہے ہیں. مجھے اپنا کے حوالے سے کیا ملا ہے، میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ کنونشن ہو رہا ہے نا، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا بھی میں نے انٹرویو کیا ہے، اس سے پچھلے والے کا بھی کیا ہے، اس سے پچھلے والے کا بھی کیا ہے، اور 35 سال سے میرا جو کام ہے وہ اپنا کے بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے. مگر وہاں جو بلایا گیا ہے، جن کو سائڈوں سے رکھا جا رہا ہے، وہ سب چاٹو صحافی ہیں، جو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلانا کتنا اچھا ہے اور اس نے کیا عظیم کارنامے انجام دیے ہیں اور اپنا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور جشن دکھایا جائے گا، میلہ، نائٹ، گانا، ڈانس. وہ چاٹو صحافی ہیں، اور وہ ایک خبر بھی اگر ان کو دے دی جائے کہ تم ایک سنگل کالم کوئی خبر بنا دو اپنا کی بیٹھ کر کونے میں اور بنا کر دکھا دو، تو وہ نہیں بنا سکتے. مگر وہ صحافی چہیتے ہیں، اور ہمیں جیسے لوگوں کو کہا گیا کہ نہیں، اب بلانا نہیں ہے، صحافیوں کو نہیں بلانا ہے. اور کہنے والے کون ہیں؟ جو مجھے بھی انٹرویو دیتے رہے ہیں اور بڑی خوشی سے دیتے ہیں. ان کی میں نے کہنا چاہیے کہ 10-15 سال میں بڑی خدمت کی ہوگی. خدمت ان اینگل سے میں نے تو اپنی خدمت کی بیسکلی، مگر ان کی بھی خدمت کی ہے. تو ہم جیسے لوگ وہاں نہیں ہوں گے. اچھا، کبھی اب ہم ریٹائر لائف گزار رہے ہیں، کبھی پیسے بھی خرچ کر کے خود بھی جاتے تھے. اگر اپنا نے کبھی بلایا نا تو ایک ہی بار بلایا ہے، ڈاکٹر آصف رحمان کے دور میں. اور بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اپنا میں سوشل فورم کا آغاز اشفاق فاروقی نے کیا تھا. سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود کو لے کر ہیوسٹن کے کنونشن میں، میرے خیال میں 20-22 سال پرانی بات ہو گئی ہے، وہاں لے کر آئے تھے. پھر آخری جناب جو ہے حسن نثار سے لے کر کون کون نہیں تھا، حسین حقانی. اور پھر ایک کنونشن میں جس میں حامد میر نے آنا تھا، مگر جس دن حامد میر کی ای میل آئی، ڈاکٹر سہیل چیمہ اس کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ جس دن حامد میر کی کنفرمیشن آئی ڈاکٹر سہیل چیمہ کے پاس، اسی دن حامد میر کو پاکستان میں گولیاں لگی تھیں. تو میں اپنا کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں، میں ہمیشہ کام کرتا رہوں گا اس امید پر کہ شاید یہاں سے، اس چراغ سے کبھی سورج نکلے، جو ابھی تک نہیں نکلا ہے. مگر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا میرے بارے میں کہ میرا کیا انٹرسٹ ہے، وہ یہی سمجھ لیں کہ ہم دیوانے پاگل لوگ ہیں. کل مجھے ایک فون آیا کہ بھئی 2 خواتین تمہارا مذاق اڑا رہی تھی ایک گروپ میں اپنا کی. ایک کہہ رہی تھی کہ آفاق مجھے تو بھابھی کہتا ہے سنا ہے، اور ایک کہہ رہی تھی ہنس کے کہ وہ مجھے بھائی بھی کہتا ہے. اور مجھے ساتھ میں پھر بلیک میلر بھی کہا گیا، پھر ساتھ میں کہا کہ مجھے استعمال کیا جاتا ہے. تو اور میں استعمال ہوتا ہوں، مطلب بے وقوف آدمی ہوں. تو میں اپنے ناظرین کو اور ان دونوں ڈاکٹر خواتین کو، جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. اس سے حسن اتفاق کہیے کہ میرے ایک دوست ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹوں میں ہیں.
ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں مگر پہلے ان کا تعارف کرا دوں. انہیں کم از کم اپنا میں کوئی 1000 کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تو یقیناً جانتے ہوں گے جو 80s میں آئے ہیں اور ایون 90s میں بھی جو آئے ہیں اور 80s میں اسپیشلی جو آئے ہوئے اور نظریاتی ہیں وہ کسی طرف کے بھی نظریاتی ہوں مگر انہیں ضرور جانتے ہیں. امریکن ایسوسیٹڈ پریس سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, اے پی جسے کہا جاتا ہے, اور ان کے کھاتے میں بہت کچھ ہے مگر ایک بہت ہی بڑی دکھ کی خبر انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو دی. بے نظیر بھٹو کی شہادت کی خبر انہوں نے بریک کی تھی دنیا کے سامنے. فرسٹ ٹائم یہ خبر وہ لے کر آئے تھے, ان کا نام ہے زرار خان. اور 2000 جب بے نظیر کی شہادت ہوئی اس سے اینڈ آف دی ایئر پر واشنگٹن نیشنل پریس کلب نے ان کو بیسٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا تھا. تو وہ آج کل آئے ہوئے ہیں میرے پاس, ہے میرے آلموسٹ بچپن کے دوست کہہ رہے ہیں. ہماری زندگی کا صحافتی سفر آلموسٹ ایک ساتھ شروع ہوا ہے. تو آج کل وہ لیکچر وغیرہ جرنلزم پر مختلف یونیورسٹیوں میں پاکستان میں دیتے ہیں. تو وہ میرے ٹیلی فون آتے ہیں, سنتے ہیں, تو کہہ لیں گے کہ تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ یہ سورس جو ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے یہ کیوں دیتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا آبویس ہے, تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کسی کے 3-4 طرح کے سورس ہوتے ہیں اور ہر سورس یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یوز کر رہا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو ذاتی مخالفت ہوتی ہے, جلن حسد ہوتی ہے, وہ خبر دیتا ہے اپنے مخالف کی. ایک ہوتا ہے گروپ کا بندہ کہ اس کے کسی دوست کی ہوتی ہے جلن حسد, تو وہ اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے نظریاتی ہمسا, اس کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی, اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, نظریاتی اختلاف ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ہم سے لوگوں سے رابطے قائم کرتا ہے. اچھا, اب اس نظریات میں بھی ایک ایشو ہے, نظریات ود ان نظریات بھی لڑائی ہوتی ہے, وہ بھی سورس بنتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے اور وہ اپنے طور پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے آفاق ایکس وائی زی کو یوز کر لیا. ہمارا دھندا یہ ہے کہ ہم نے پھر ویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے جو خبر دی ہے ہمارے لیے استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو میں کمیونٹی جرنلزم زیادہ کرتا ہوں, کہنا چاہیے. تو جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے, مجھے اس پہ بولنا چاہیے, میں لے لیتا ہوں. ان کا کام بھی ہو جاتا ہے دینے والوں کا, اور میرا کام بھی ہو جاتا ہے. تو جو 2 خواتین میرے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں ان میں سے میں نام نہیں لوں گا, بری بات ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک خاتون نے, انہوں نے مجھے کتنی خبریں دی ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے دیے کہ دیکھو آفاق خدا کے لیے میرا نام نہ آ جائے, دیکھو کہیں شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, میری طرف اشارہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سارے سورسز آپ جیسے ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے طور پر اندر سے خوش ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بیوقوف بنا لیا. مگر آپ کا اپنا رول ہے, ہمارا اپنا رول ہے, اور اس میں کبھی کبھی استعمال بھی ہو جاتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ایسی کام کرتی ہیں. مجھے اس پہ واقعہ یاد آیا کہ میں اپنے دوست کو سنا رہا تھا کہ اسی پہ جب بات ہو رہی تھی کہ کیسے کون کس طرح سے یوز کرتا ہے, کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا 9/11 کے بعد یہاں ایک نیا انٹیلیجنس بیس کام شروع ہوا کہ پوٹینشیل ٹیررسٹ بھی تلاش کیے جائے, کس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ ٹیررزم کر سکتا ہے. تو نیو یارک کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک لائبریری میں ایک آغا خانی مسلمان بچہ کام کرتا تھا, 14-15 سال کا. ایک پلانٹیڈ بندہ بھیجا گیا جسے ابو غریب جیل کی تصویریں دکھائی گئیں, گوانٹاناما بے میں ہونے والے مظالم دکھائے گئے اور اسے ذہنی طور پر تیار کیا گیا. پھر تیاری یہ ہوئی کہ 34 اسٹریٹ مینہٹن کا سب وے اڑایا جائے گا, اور پھر وہ بچہ پکڑا گیا. اسے پورے امریکن میڈیا نے کنڈیم کیا تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو, خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو یوز کرتے ہیں, مگر ہمیں پتا ہوتا ہے کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا ہے.
ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ کہاں تک جائیں گے. وہ آج نام لے کے بتاؤں گا، ڈاکٹر شاہد رشید، جنہیں میں محمود غزنوی کہتا ہوں، اور میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ڈاکٹر لبنہ نعیم اور شاہد رشید کبھی یہ اپنا کہ الیکشن نہیں جیتیں گے، کبھی صدر نہیں بنیں گے. تو لبنہ نعیم کے بارے میں تو میری اب رائے یہ ہے کہ شاید انہیں پلانٹڈ کھڑا کیا جاتا ہے کچھ لوگ کسی بارگین کی بنیاد پر کہ آپ کو اس کینڈیڈیٹ کو ہروانا ہے تو آپ اس کی کھڑی ہو جائیں تو 400-500 ووٹ کاٹ لیں گے. تو انہیں ہروا دیا جائے گا. تو اس دفعہ بھی وہ ڈٹ کر کے کھڑی ہوئی ہے کہ شہزاد اقبال کو ہرانا ہے، پھر وہ ان کے کالج کا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شہزاد اقبال جیتتے ہیں کہ ہارتے ہیں، میرا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں. مگر میری معلومات یہ ہے کہ ڈا میڈیکل سے، جہاں سے ڈاکٹر طلحہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، طلحہ صدیقی، کوئی 600 ووٹ پڑیں گے، 600 650 900 کی المنائی ہے. ایکسکیوز می. تو اس میں سے 250 ووٹ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، اب یہ انفارمیشن دے رہا ہوں نا، یہ لوگوں نے مجھے بتایا نا. مخالف ہوں گے، حمایتی ہوں گے، مخالفت میں بھی بات پتہ چلتی ہے، حمایت میں بھی پتہ چلتی ہے کہ 250 ووٹ تو شہزاد اقبال توڑیں. اور وہ بھی توڑیں گی خاتون محترمہ لبنہ نعیم صاحبہ، 50 60 70 تو توڑ لیں گی نا. تو وہ ووٹ رہ جائیں گے 500. اب کیا سندھ میڈیکل میں بھی شہزاد اقبال اچھا خاصا الائنس بنائیں گے؟ وہ یقیناً وہ بنا رہے ہیں. اچھا، جو میری معلومات ہے، ڈا میڈیکل کے 90% جو سابق صدور ہے وہ ڈاکٹر شہزاد اقبال کے ساتھ ہیں. اچھا، پھر ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جو بلی کے واقعات ہیں، ہراسمنٹ کے واقعات ہیں، جو فلائر بٹے ہیں، وہ ساری چیزیں اب سامنے آنے والی ہیں جب الیکشن کمپین. میں نے طلحہ صدیقی کا ایک اپنا الیکشن کمپین کا ایک فلائر دیکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے کارنامے گنائے کہ وہ کہاں کہاں سرو کرتے رہے، کن کن کمیٹیوں میں. تو ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتے کہ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر منتخب تو ہوا تھا مگر چھوڑ کر چلا گیا تھا الیکشن میں. اور جمہوریت میں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ چلے کیوں گئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ اپنا کہ کتنے ممبرز اس چیز کو نوٹ کریں گے. تو ابھی تو بہت کچھ چلنا ہے اور ابھی میں نے بہت بولنا ہے، اور میری جو بہن ہے ان جیسے لوگ مجھے انفارمیشن دیں گے، اور عین ممکن ہے وہ خود بھی دیں، اور وہ ہمیشہ دیتی رہی ہیں، اور آئندہ بھی کہیں انہیں ضرورت پڑے تو میں ہر وقت حاضر ہوں. اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی الیکشن لڑیں، غلطیاں کم کریں اور الیکشن جیتیں. مگر آپ کے سارے فیصلے ابھی تک غلط نکلے ہیں، اور آپ یہ جانتی ہیں جس کی آپ نے حمایت کی اور وہ الیکشن جیتا بھی، مگر آپ نے پھر اس کی برائی کی خوب، اور اتنی کی مجھے ہی انفارمیشن دے دے کر آپ نے پروگرام کروائے. مگر میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو یوز کیا، کیونکہ میرا کام ہے، سب کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اپنی تعلق ہوتا ہے، اور میرا کام اس سے اتنا ہے کہ میں ایک نظریاتی ذہنی طور پہ آدمی ہوں. میری خواہش ہے کہ میرا ملک پاکستان پراسپیکٹ ہو، پیسفل ہو، اس کی اکانومی، اس کے لوگ سب گرو کریں، آگے بڑھیں، اور اس معاشرے میں رہ کر اس کی جمہوریت ہو، اس کی کانسٹیٹیوشنل آزادیوں، اس کا فائدہ اٹھا کر ہم نے جہاں اپنی ترقی کی ہے وہاں کے بارے میں بھی سوچیں. مگر خالی الیکشن لڑ لینے سے، ایک دوسرے کی غیبت کر لینے سے، کنونشن منعقد کر لینے سے، اور ناچ گانا کر لینے سے، روٹی کھا لینے سے، کپڑے سونا چاندی خرید لینے سے 48 سال بہت ہوتے ہیں میرے خیال میں. اب تو گرو کیجئے، اب آگے بڑھیے، اور نظریے کی بنیاد پر الیکشن لڑیے، اور نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کیجیے، ذاتیات سے باہر نکلیے. اگر آفاق غلط ہے نا، کہیں میں نے غلط کیا ہے تو مجھے بتائیے، میں کریکٹ کر دوں گا. جیسے ڈاکٹر شاہد رشید نے آج فون کیا اور کہا کہ آفاق بھائی آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں مگر کچھ معلومات لے لیا کریں، میں تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہا ہوں. میں نے کہا جی I will try my best next time to be careful. مگر میں نے انہیں وہاں جواب نہیں دیا، اب دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کہیں تو
میں آپ کو وہ سارے نام بتا رہا ہوں جن کو آپ نے ٹیلی فون کر کے پچھلے 15-20 دنوں میں یہ کہا ہے کہ میں نیکسٹ ایئر کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. آپ کہیں تو میں آپ کو وہ نام والنٹیئر کر دیتا ہوں. کنٹکی کے پہاڑوں سے لے کر اور کہاں تک میں کہوں. اور پھر ساتھ میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب خیال رکھیے گا، میں بہت کوشش کر کے بہت محنت کر کے خبر بناتا ہوں، ولاگ کرتا ہوں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب میرے بارے میں خواتین گفتگو کر رہی تھیں تو وہیں پر ڈاکٹر شمشیر اختر جنہیں میں نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور سال میں ایک آدھ دفعہ 2 سال میں ایک دفعہ شاید کبھی بات ہوتی ہے، مجھے تو آخری بار یاد بھی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ میری حمایت میں لکھا شاید میں خود بھی نہیں ایکسپلین کر سکتا تھا اس طریقے سے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ریئلی سو ہمبل اور ویری آنرڈ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب وہ مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بنا کر بھیجا کہ بس یہی چاہیے ہوتا ہے، یہی ہماری دولت ہے. پھر ڈاکٹر نسیم شیخانی نے لکھا، پھر ایک خاتون ڈاکٹر ہیں، میں انہیں جانتا تک نہیں ہوں، نام بھی پہلی بار شاید سنا، ایمن توحید، مگر میں ان کے خاندان کو جانتا ہوں، جب تعارف لوگوں نے کرایا. یہ میری کریڈینشل ہے کہ لوگ مجھے کہیں ویلیویٹ کرتے ہیں، کہیں ویلیو دیتے ہیں. تو میرے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر میں بہت سی باتیں کرتا نہیں ہوں. میں اگر اسی پہ بولنا شروع ہو جاؤں نا کہ بلی کے کتنے واقعات ہوئے ہیں، کون کون کس کس نے کیا کیا فلائن نکالے، گینگ کا نام کیا رکھا گیا ہے، ہراسمنٹ کے کیا واقعات ہیں، مگر میں ان چیزوں پہ کبھی بات نہیں کرتا کہ یہ ایک کمیونٹی کا معاملہ ہے. میرا ٹوٹل جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گرو کریں، آگے بڑھیں. مارنگ بلوچ جیسی لڑکی کو جو علامت تھی یکجہتی کی کہ اسلام آباد سے لے کے کوئٹہ تک جتنے بھی پروگریسو لوگ تھے جو اس پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہاں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس کی اکانومی کو آگے بڑھتے ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جو یونٹی چاہتے ہیں، جو ایک نیشن بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب مارنگ بلوچ کے ساتھ ہیں. اور آپ اس کی سب سے بڑی آواز اپنا بن سکتی تھی مگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ابھی تک مذمت بھی نہیں کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مذمت کریں گے بھی نہیں کیونکہ آپ اپنے ذاتیات میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کے نزدیک امپورٹنس صرف الیکشن ہے، آپ کے نزدیک صرف کنونشن ایک امپورٹنس ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کے ہاں فن ہلا گلا، میں درجنوں ویڈیو دکھا سکتا ہوں آپ کے اہم ترین عہدیداروں کے جو فن پر باتیں کر رہے ہیں. اور مجھے آپ کے صدور نے بتایا ہے درجنوں بار کہ اگر کنونشن میں بڑا سنگر آرٹسٹ نہ آئے تو آتے نہیں ہیں، سب سے پہلے فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ سنگر کیڑا آ رہا ہے گا. اور اس سال ہوٹل بھرا ہوا ہے مگر گالا ڈنر ابھی تک کہتے ہیں کہ سیٹیں بڑے پیمانے پر خالی ہیں، اویلیبل ہے، کیونکہ اس بار کوئی بڑا سنگر نہیں ہے، کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں آ رہا ہے. اس سے باہر نکلیں، میچور ہوں، بڑے ہوں. مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم سب میچور ہی ہوتے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہی کیوں ہوتا. ڈزنٹ میٹر ہم پاکستان میں رہیں، ہم پاکستان سے باہر امریکہ میں رہیں، ہم آسٹریلیا کینیڈا یورپ میں رہیں، ہماری وجہ سے تو خراب ہے کہ ہم سب خراب ہیں. ہم میں ہی کہیں کوئی کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں. میں اس میں اپنے آپ کو بخودہ شامل کر رہا ہوں. یقیناً میری تربیت بھی آپ کے ساتھ ہی ہوئی ہے، ہم سب ایک ساتھ آگے پیچھے بڑھے ہوئے ہیں انہی سڑکوں، انہی گلیوں، انہی محلوں اور اسی سماج میں جو سفوکیٹڈ ہے ریلیجیسلی، جو سفوکیٹڈ ہے ڈیموکریٹکلی، جو سفوکیٹڈ ہے اکنامکلی، جو سفوکیٹڈ ہے ویدر وائز، ہر زندگی کے ہر آسپیکٹ میں وہ معاشرہ سفوکیٹڈ ہے. مگر ہم اس پر باتیں تو کرتے ہیں مگر اس کی گہرائی کو سمجھ کر اس کے خاتمے کے لیے، اس کی تبدیلی کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ اس الیکشن سے باہر نکلیں اور آنیا جانیا اور یہ کنونشن سے یہ حصہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب کیا میں یہ کہوں کہ جو 3 سیٹیں ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی، اس پر 7 لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور طلحہ صدیقی 6 کو یقین دلا چکے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں انڈورس کرتا ہوں. تو یہ سب ہوتا ہے جمہوریت میں، مگر یہ مجھے کسی نے بتایا ہوگا نا. حالانکہ یہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، سیاست ہر جگہ ایسے ہی ہوتی ہے.
کہ ہمبلی سب کو ڈیل کیا جائے، اور اچھا سیاستدان وہی ہوتا ہے کہ کہاں کس کو سپورٹ کرنا ہے یہ صرف اس کو پتہ ہونا چاہیے. مگر آپ سیاست میں بھی میچور نہیں ہوئے کہ آپ نے 6 کو اگر انڈورس کیا تو 10,000 لوگوں کو معلوم ہے کینڈیڈیٹ 3 ہے. کون کہہ رہا تھا کہ وہ میں نے چیزیں کچھ لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہیں، میں آخری وہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ 7 کینڈیڈیٹ ہے نا. ہاں یہ بھی پتا چلا کہ جی رضوان نعیم کو، ڈاکٹر رضوان نعیم کو دھمکیاں دے کر بٹھایا گیا. یہ بڑا، اس پہ میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا کیونکہ میرے پاس اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. تو میں اپنا سے بات نہیں کرتا ہوں، آخری گفتگو بس اتنی سی کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون یو ایس اے نے ثالثی کی کامیابی پر بہت بڑا جشن کیا، جس میں کوئی 35 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور کوئی 40 تنظیموں کے نام گنوائے کہ یہ ان کے اشتراک سے جلسہ ہو رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی ٹوٹل خالد عوام تک محدود رہ گئی ہے امریکہ میں. عہدے درجنوں لوگوں کے پاس ہے مگر کہیں نظر نہیں آتے. اور مسلم لیگ نون بھی سمٹ کر روہل ڈار اور رانا سعید کے درمیان رہ گئی ہے. جب 40 سال سے عہدے آپ ہی کے پاس ہوں گے تو سمٹ ہی جانی تھی. ابھی تو سکڑ بھی جائے گی مکمل طور پر، مگر روہل ڈار سے مجھے کبھی بڑی امیدیں تھی، اب تو نہیں ہے. کہ حمایت اچھی چیز ہوتی ہے، نظریہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مگر نظریے جس پر آپ قائم ہیں اس سے ہٹ کر آپ کی پارٹی کام کر رہی ہو تو اس کے خلاف بولنا بھی آپ کے نظریے کی ضرورت ہوتا ہے، اور وہی اس کا اصل سول ہوتا ہے. جو کشمیر میں ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے درمیان، جو مارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا، اور جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے، جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، وہ آپ سب کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے. یہ بیان کرنا کہ جناب ہم نے ثالثی میں جھنڈے گاڑ دیے، مگر آپ کے اپنے ملک میں کیا حال ہے وہ بھی دیکھ لیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کا تماشا لگنا شروع ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یورپ امریکہ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کھڑا رہے گا؟ ہیومن رائٹس کے ایشو پر، سول رائٹس کے ایشو پر، ڈیموکریسی کے ایشو پر کتنی بار آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور آپ پھر امریکہ کو، یورپ کو، آسٹریلیا کینیڈا کو برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ سے مطلب ہم سب کہ ہمیں یوز کر لیا. ریکوائرمنٹ ہے جی، سب کی ضرورتیں ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اگر آپ کے مفادات ہیں نا تو ان کے بھی مفادات ہیں، اور ان کے مفادات ان کے رجیم کے یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے جن سے ووٹ لینا ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا میں کہاں کس کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب دیکھا جاتا ہے، اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ ثالثی کامیاب ہوئی، بہت خوشی کی بات ہے. میں بھی بہت خوش ہوں کہ پاکستان کا نام آیا، مگر اس دوران اگر کشمیر میں امن ہوتا، مارنگ بلوچ رہا ہوتی، بلوچستان کے باغیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوتی، اور کوئی سلوشن کے پی کے میں بھی نکلتا، اور کوئی عمران خان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہوتی کہ آزاد کشمیر میں آپ نے صرف اس لیے بلے کا نشان ہائی کورٹ کے تھرو واپس دے دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، لوگ ووٹ دینے نہیں نکلیں گے، آپ کا تماشا لگے گا. آپ پہلی بار دیوار سے لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا حیرانی سے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر، آکوپائیڈ انڈین کشمیر پر انگلیاں اٹھاتے تھے. آج آپ کے وہاں سے زیادہ برے حال ہے. کیا فرق ہے بتائیے؟ مان لیتے ہیں کہ وہ غلط ہوں گے، مگر نیٹ آپ نے بند کیا ہوا ہے نا، آپ نے راستے بند کیے ہوئے نا، دھرنے وہاں لگے ہوئے ہیں نا. وہاں والوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور انڈین گورنمنٹ نیٹ بند کرتی ہے، ان کی رسد بند کرتی ہے، ان کو گرفتار کرتی ہے. 400 سے زیادہ لوگ غائب ہیں اس وقت کشمیر میں، اور 30 سے قریب زیادہ، اور بعض لوگ تو 50 شہادتیں بتاتے ہیں کہ کوٹلی میں
پلندری میں اور راولا کوٹ میں بند کریں خدا کے لیے. اور یہ جو امریکن پاکستانی ہے، کینیڈین پاکستانی ہے، جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو بہت شرم آتی ہے، بہت حیرانی ہوتی ہے. اور کل مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہاں نیو یارک کا کونسل جنرل ایکسٹرا آرڈنری متحرک ہے. تو اسی میں سے ایک بندہ اٹھا، کہنے لگا ہاں علی رشید کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور کبھی شراری میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی ڈیرا میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ادھر. وہ تو علی رشید کے ساتھ ہی ہے. علی رشید اس کمیونٹی کے نارتھ امریکہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، مگر انہیں ابھی جانتا کوئی نہیں ہے، مگر کونسل جنرل اور ایمبیسڈر بہت قریب سے جانتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی یا پرسوں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ سکتا. اللہ حافظ.